हुजूर के गुलामों से प्यार करो और मिलाद मुबारका में गुस्ल पैदा करो और ताजगी पैदा करो और किसी गरीब की बेटी के ब्याह की कोशिश करो ताकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत इस बात से फायदा उठाए कि हुजूर का मिलाद शरीफ आया। कोई ऐसा काम ना करना जिससे महसूस हो कि कोई मिलाद नहीं मनाया जा रहा, अपना आप दिखाया जा रहा। ना कोई काम ना करना इसमें तो दरवेशी। मुझे एक दफ़ा मिलाद शरीफ के मौके पे मेरे किसी दोस्त ने मिलाद रैली पे लिख दिया ज़ेरे क़यादत। मैंने कहा हुजूर के नाम का जुलूस और मैं क़यादत करूँगा? चले नज़म होता है बाज़-औक़ात के ये बंदा आगे चलेगा ये पीछे चलेगा, वरना ये हुजूर का मिलाद है जो सबसे पीछे चल रहा है वो भी महबूब की नज़र में उतना ही ज़्यादा मोतबर है इतना कि सबसे कोई आगे चलने वाला। इसलिए अपने लहजों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करो। इशाअ पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए और दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद अली मर्तबत ज़ी एहतराम उलमाए किराम मशाइख़ सादात और इंतहाई मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाने वाले दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज की ये ख़ूबसूरत पुरवकार बारौनक महफ़िल पाक जो महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा और ज़िक्र इमाम अहमद रज़ा ख़ूबसूरत उन्वान के ज़ेर साया इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह ताला इस महफ़िल का एहतमाम करने वालों को इसका बेहतरीन सिला अता फ़रमाए। और एक दुआ और करनी है कि अल्लाह करे आप मोबाइलों पे तवज्जो कम दें और मेरी बात पर ज़्यादा दें। इस पर भी आमीन कह दें। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए। नहीं, मैंने कहा तवज्जो कम दें, मैं चलाने से मना नहीं कर रहा। अल्लाह आपको खुश रखे। और अब आप बस जी गौर फरमाए मेरी बात पर। आप हज़रात जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, कोई किसी को चुप कराने के लिए भी ना बोले, आपकी बड़ी मेहरबानी। बेकी बंदा बोलेगा थोड़ी देर तक, बस आपको अल्लाह बहुत सी बेहतरीन इसकी जज़ा अता करे। आप मेरी बात पर थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाएँ। चंद एक बातें मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे बहुत सारे रिश्ते बयान फरमाए हैं। हमें हुक्म दिया है कि तुम अपने माँ बाप की भी खिदमत करो, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करो। सिला रहमी की ताकीद भी बहुत सारी जगह पे किताब और सुन्नत में मौजूद है। हमारे बहुत सारे रिश्तों में जो नज़ाकत पाई जाती है, माँ बाप ने किस तरह बचपन में हमें पाला, उसका ख्याल करके भी हमारी तवज्जो दिलाई गई कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें और हमेशा उनके लिए अपने बाजुओं को खुला रखें, उफ तक न कहें। सारी चीज़ें हमें समझाई गईं और सारे रिश्तों के बारे में हमें बताया गया। इंसानियत को अल्लाह ने जो करामत अता फरमाई है उसका भी बयान फरमाया। लेकिन इन सब रिश्तों में दुनिया के अंदर हमारा जो सबसे ज़्यादा नाजुक, गहरा और वारफ्तगी का रिश्ता है वो रसूल पाक के साथ है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
उस रिश्ते की नज़ाकत को भी कुरान पाक ने बयान फरमाया। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये जो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हैं ये मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हमारे रिश्ते की जो कुर्बत है, जो नज़ाकत है, फिर गौर करें मेरी बात पर। कुरान मजीद फरमाता है नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब है। कोई आज तक ये नहीं बता सका कि जान इंसान के जिस्म के कितना करीब होती है, तो ये नहीं बता सके जान जिस्म से कितना करीब होती है, तो जो जान से भी ज़्यादा करीब है। इस नज़ाकत को आप समझें। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए बड़ी ज़्यादा गहराई रखती है ज़िंदगी में, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके लिए बहुत बड़ा माना रखती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो इंसान जज्बाती होता है। हमारा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता है वो बड़ा नाजुक रिश्ता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम शाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी सारी ज़िंदगी जो मसला उम्मत को समझाया है वो यही समझाया है कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा गहरा और मजबूत रिश्ता रसूल पाक की ज़ात के साथ। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा कि जिसमें आप और मैं ये समझें कि शायद एक रूटीन की जज्बाती बातें चलती हैं तो मौलाना भी आए तो उसमें बात करके गुजर गए। हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ें और जज्बातियत इख्तियार कर गई हैं और ये ठीक नहीं है। मसलन दौलत के साथ मुसलमानों की वाबस्तगी बाज़ जगहों पे जज्बाती हद तक हो गई है, ये भी ठीक नहीं, ये भी बात तशवीशनाक है। अगर हर चीज़ को पैसों में तोलोगे ना तो अपना वजूद भी एक मशीन लगने लग जाएगा। अपनी तबीयत में महसूस करोगे कि इसके अंदर रूहानियत, इसके अंदर दर्द दिल, इसके अंदर कैफियत नहीं रही। मैं देखता हूँ कुरान मजीद ने मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी करार दिया है, लेकिन हर बाप रिश्ता करने से पहले देखता है कि मैं अपनी बच्ची जिससे ब्याने लगा हूं वो लड़का माल कितना कमाता है। लड़की वाले भी माल देखते हैं और लड़के वाले भी ये गौर करते हैं कि लड़की किस कदर ज़्यादा जहेज लेके आएगी, बच्चे को मोटरसाइकिल मिलेगी कि गाड़ी की चाबी मिलेगी। जब वो रिश्ता जिसने 24 घंटे आपके साथ रहना है, जिसकी बुनियाद पर औलाद आएगी, जिसकी बुनियाद पर सारी बातें, आपके घर में सारा कुछ मौजूद हो लेकिन मियाँ बीवी का प्यार ना हो तो घर जाने को तो दिल ही नहीं करता। इतना अहम और गहरा रिश्ता भी जब पैसों पे तोल लिया जाता है तो वहां करार कैसे नसीब होगा, इत्मीनान कल्बी कैसे आए। दिलों के अंदर एक शोर है दौलत के लिए। ये हमारे मजहबी स्टेट है, मिलाद शरीफ आ रहा है तो इश्क रसूल का पता सिर्फ नोटों की बरसात से तो नहीं ना चलता कि नोट कितने बरस रहे हैं। रेटों के ऊपर नीचे होने से तो इश्क रसूल का पता नहीं ना चलता। और क्या यही स्टेटस तो नहीं रह गया कि जो महंगा खतीब हो, महंगा नात खा हो, वही ज़्यादा इश्क रसूल बांटता है। तो इस मिजाज ने हमारे दिलों को जकड़ लिया है, ना चाहते हुए भी तवज्जो है लोगों। एक मसला शोहरत का है, जैसे मैंने अभी दुआ भी मांगी थी ना मोबाइल पर तवज्जो कम दे, तो इसके बावजूद भी एक मसला शोहरत का है, फोटो का है। अच्छा, पहले ये मसला था जवानों के साथ, अब ये प्रॉब्लम बड़ों को भी साथ दरपेश है। अब तो अल्लाह खैर करे, बाज़ बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी से गुजारिश करें जब घर आए तो थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दिया करें, हमसे भी कोई बात कर ले। शोहरत एक बहुत बड़ा नुक्स होता है। जब आपका मकसूद सिर्फ शोहरत हो जाता है ना, मैं चाहा जाऊं, मुझे पहचाना जाए, ये भी पूरी तरह बंदा मोमिन के दिल पे कब्जा कर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है दो चीज़ें जवान होती हैं, एक चाहा जाने की ख्वाहिश, एक दौलत की ख्वाहिश। और एक मकाम पर मजीद वजाहत कर दी, फरमाया भूखा भेड़िया बकरियों में छोड़ा जाए तो इतनी तबाही नहीं करता। भेड़िया तो वैसे ही खतरनाक होता है, ऊपर से भूखा हो। भूखा भेड़िया बकरियों में छोड़ा जाए तो इतनी तबाही नहीं करता जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के बातन में तबाही करती।
یہ چیزیں ہمیں جکڑ رہی ہیں تیزی سے، شہرت، اقتدار، چاہا جانا، گلی کا نام میرے نام پہ ہو جائے، محلے کا نام میرے نام پہ ہو جائے، برادری کا بڑا مجھے مان لیا جائے، فلانی شے میری، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ بات بھائی، ان چیزوں کی تو جگہ ہی نہیں تھی تیرے دل میں، یہ کدھر سے آ گئیں؟ تیرے دل میں تو تیرے لیے تو نسخہ یہ تجویز کیا گیا تھا کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب رسول پاک ہے۔ تجھے تو صبح سے شام تک دیکھنا تھا کہ تو نے محبوب کی نعت کتنی پڑھی ہے، تو نے تو دیکھنا تھا دل میں تڑپ کتنی ہے رسول پاک کے لیے، حضور کی سنت کا، شریعت کا پاس کتنا ہے۔ صبح سے شام تک تو نے تو یہ سوچنا تھا کہ میں خدمت دین متین میں اپنا کردار کتنا ادا کر سکتا ہوں۔ تجھے زندہ رکھنا ہے، تیری روح کو اگر بچنا ہے تو وہ نبی پاک کی محبت سے بچے گی۔ مرکزی نقطہ فاضل بریلوی نے سمجھایا ہے، ایمان کا مرکزی نقطہ۔ سب لوگ کہتے ہیں دنیا میں صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، اللہ ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے تو خاتمہ بالخیر کا پتہ بھی چل گیا کیسے ہوتا ہے۔ حضور کس طرح ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اس پر ایک نتیجہ مرتب ہوا ہے، وہ بھی اگلے مصرے میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا اور انہیں مانا، پھر نہ رکھا غیر سے کام، تو نتیجہ کیا نکلا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، میں شکر ہے اللہ کا میرا ایمان سلامت رہا۔ ہم اگر اپنے دل کو اس محبت میں لے آئیں گے نا میرے بھائی، تو پھر نہ رکھا غیر سے کام۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، یہ بس کر دیں جی ڈرون شرون، ہمارا کیا لینا دینا ان چکروں سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو آپ سے بات کرنے آئے ہیں اور آپ بات سننے آئے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ کسی درویش کا آئینہ ٹوٹ گیا تھا، وہ کہا جناب آئینہ ٹوٹ گیا ہے، فرمانے لگے چلو شکر ہے اپنا آپ دیکھنے سے جان تو چھوٹی۔ اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے تھے، گرچہ آئینہ دیکھنا بری بات نہیں، لیکن صرف اپنا آپ ہی دیکھتے رہنا اور ہر وقت دیکھتے رہنا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، یہ بھی کوئی اتنا ٹھیک مسئلہ نہیں۔ آپ غور فرمائے، کیا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز۔ ایک تو اگر میں بڑی سمجھداری سے اور بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر حضور سے پیار کرو گے نا، تو یہ جتنی دولتوں کی اور شہرتوں کی محبت دل میں آتی ہے، یہ خود بخود نکل جائے گی، خود بخود نکل جائے گی، آسانی ہو جائے گی، جینا آسان ہو جائے۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نہ تازہ دم نہیں رہتے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم بور ہوتے ہیں، ہماری طبیعتیں بعض اوقات جلد بازی کرتی ہیں، ہم بعض اوقات الجھ جاتے ہیں، قرار تلاش کرتے ہیں۔ اس قرار کو تلاش کرنے کے لیے پھر بعض لوگ الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں کوئی لطیفہ سنوں گا تو معاملہ ٹھیک ہو، پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے لطیفے سننے کا۔ اب لطیفے سنانا بھی اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ مولوی ہے پگڑی داڑھی والا، لیکن اس کے نام کے نیچے لکھا فنی مولوی۔ خدا کے بندے، یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، دیندار لوگوں کا کرنے کا کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی بھی فنی ہوتا ہے، 6 معنی دار ہے کہ ہمارا مزاج تھا ہر چیز شغل میلہ، ہر چیز ہنسنا الجھنا۔ میرے عزیز، ہم چونکہ سکون چاہتے تھے، کچھ نے ادھر ادھر کی مووی دیکھ لی، کچھ نے ہنس لیا، کچھ سیر کو چلے گئے، کچھ کا خیال تھا کھانے کھا لیں گے تو سکون آ جائے گا۔ یاد رکھنا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، ان میں تو آپ الجھتے جائیں گے، مزید تو سکون کہاں ہے، قرار کہاں ہے؟ آپ کبھی صحابہ کی زندگیاں دیکھیں نا، حالات جس طرح کے بھی تھے نا، ان کو جو سکون ملتا تھا وہ رخ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ ان کی طبیعت پوری لگ گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو یادیں ہیں وہ دل کو تازہ کرتی۔ ان کا خیال تھا کہ بہار اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، یاد مصطفیٰ ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت مفسر قرآن ہے، کنز الایمان بذات خود ایک تفسیر ہے، ترجمہ ہی تفسیری ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث ہیں،
وہ جب احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی گہری نظر ہے ان کی، راویان حدیث پر بھی، اصول پر بھی، اور حافظہ بھی مضبوط ہے حفظ حدیث کے لحاظ، ساری چیزیں ان کے پاس تھی. لیکن وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ جو میرا دل چمکدار ہے نا، اور یہ جو میری طبیعت ہلکی پھلکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. یہ میں نہیں آپ کو تقریر سنا رہا، میں تو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. تو کیوں غنچے کھلا دیے؟ کہتے میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. وہ جس راہ بھی چل دیے ہیں کوچے، حضور پر تھوڑا گزر جائے تو کام ہو جاتا ہے. قرار، سکون، سارے دکھ مٹ جائیں گے اگر دل حضور سے لگا لو گے، اگر محبتوں کا مرکز رسول پاک کو بنا لو گے. آپ دیکھیں احد کے میدان کے اندر کافر نے ایک بڑی عجیب سازش کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. اور بھئی آپ لوگوں کی وجہ سے اگر اتنے لوگ تکلیف میں ہیں تو آپ کو سمجھ جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے جی، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں جی. اب آپ کھڑے ہیں جناب، آپ ہی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا ایک بندہ محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے موبائل لے کے، اللہ انہوں سمجھنا چاہیے کہ باقی سارے کل بھی ہیں موبائل. خدا کے بندے آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پیچھے اگر پریشان ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا اور مسکراتا رکھے. نبی پاک کی ذات سے جب آپ کی کامل وابستگی ہو جائے گی نا تو حضور کی ذات والا کا پیار، اور پیار لاروں والا نہیں ہونا چاہیے خالی جل سے محفل میں اور مائک ہاتھ میں آیا تو عشق کا دعویٰ تگڑا، خالی اس طرح نہیں. تنہائی میں بھی تو روئے حضور کی بارگاہ آیا. ایک محفل میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک نعت خواں بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میری سفارش کر دیو، میں بھی حضور دی بارگاہ چ حاضری لوانی ہے. میں کہ پتر تو گھر جا کے پڑھ لے، اتنے بھی حاضری لگ جائے گی کہ 4000 بندہ چاہیے حاضری لوان لی. حضور کی بارگاہ میں تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے حاضری لگ جاتی ہے. اس کے لیے کیا ساج سمر کے مجلس ہی فقط ہو تو حاضری لگتی ہے؟ یہ بھی اعلیٰ حاضری ہے، پر وہ تو واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم. بس اتنا تو ہو، کوئی فریاد کرے دل سے، تو بات تو دل سے کر. آپ کی جب کامل وابستگی حضور سے ہو جائے گی نا تو یہ غربتوں کا ڈر، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، ایک جگہ رونا نہیں رویا حضرت بلال نے کبھی اپنی غریبی کا، ایک جگہ پریشان نہیں ہوئے کبھی حضرت سلمان فارسی کے میں پردیسی ہوں، ایک جگہ بھی کبھی جناب صہیب رومی کو تکلیف نہیں ہوئی. کیوں بلا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ایسی دوا ہے جو ہر بیماری سے شفا عطا کر دیتی. احد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی. ان کو پتا تھا کہ کون سی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی. انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا. اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ، اور جنگ کے جو نتائج برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی. اب صحابہ بڑے پریشان تھے، حضور شہید ہو گئے. کچھ لوگ نا میدان احد سے جب واپس آ رہے تھے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک خاتون جا رہی تھی میدان جنگ کی جانب. عورتیں اپنے مزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں قلبی طور پر، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا، پیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وہ کمزور واقعہ ہوئی ہے اسے عیب نہ سمجھو. اسی لیے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے، محبت زیادہ رکھتی ہے، درد دل زیادہ رکھتی. اس لیے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا. میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا، اس کی اماں کہنے لگی کھانا کھاؤ، کہتا ہے میں نہیں کھانا. وہ دی اماں کہندی میں بڑا زور لایا، بڑی محنت کی تھی، بڑی گرمی چ پکایا، اج تے ہی کھانا پڑا ہے. کہنے لگا میں نہیں کھانا، میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں. اب وہ ماں بیٹا بحث کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزر گئی تو مینوں کہندی تسی کیوں نہیں بول دے؟ میں کہا مینوں پتہ ہے کنے جتنا ہے، تھوڑی دیر بعد کھلو جاؤ، مینوں پتہ ہے کنے جتنا ہے. وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا، کہنے لگا میں نہیں کھاندا، تسی کھاؤ. وہ پھر 5 منٹ لگے تو وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہے ہیں. تو میں کہا میں نے تو پتہ نہیں تھا نتیجہ کی ہے، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے. وہ اولاد کے سامنے جیت سکتی
وہ نہیں جیت سکتی نا. شفقت ایسی ہے. عورتیں مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نرمی دی ہوتی, اس کو عیب نہ جانا جائے, یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیت کی ہے چیز. تو خاتون جا رہی ہے میدان احد کی جانب, وہاں سے صحابہ آ رہے, تو خاتون پوچھتی ہے صحابہ سے حضور کا کیا حال ہے. تو ایک صحابی اپنے لہجے میں گویا کہنے لگے خبر مشکل ہے پر تجھے سنانی بھی ضروری ہے, اس جنگ میں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. بہن کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی خبر ہوگی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا. وہ خاتون نے یہ خبر سنی, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, آگے گزر گئی. اگلے صحابی سے جا کے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے, اور بے چین ہے, دوڑی جا رہی. یہ میری بات کو سمجھے آپ, کسی ایک جگہ جب آپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر بعض غم لگتے ہی نہیں. آپ کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے زندگی گزارنے میں. آگے بڑھی, ایک اور صحابی ملے, ان سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے. تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے ایک بڑی سخت خبر ہے, تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی, اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے کلمات ادا کی اور آگے بڑھی. ایک اور شخص سے سوال, یہ ذرا سوچتے جانا, یہ خبریں اگر اچانک ملیں, بھائی چلا گیا ہے, باپ چلا گیا ہے, اس کو سوچنا, اپنے اوپر طاری کرنا, خدا نہ کرے ایسا ہو, پر جب خبر ملے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں. وہ خاتون آگے بڑھی تو ایک شخص اور ملا, پوچھتی ہے ذرا بتاؤ نا حضور کا کیا حال ہے. تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے خبر ہے کہ تیرے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے. بیٹیوں کا تو میکا ہی باپ سے ہوتا ہے, ماں سے ہوتا ہے. والد چلے گئے. تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکی, کلمات ادا کی, اور پھر پوچھتی ہے صحابی سے والد چلے گئے, بھائی چلے گئے, شوہر چلے گئے, مجھے بتاؤ کہ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے. وہ صحابی کہنے لگے الحمدللہ میں زیارت کر کے آیا ہوں, رسول پاک بالکل ٹھیک ہے, حضور خیر سے ہیں, کرم میں ہیں, رب کے فضل میں, محبوب ٹھیک ہے, میں چہرہ نور کو دیکھ کر کے آیا ہوں. تو اس خاتون کا جملہ کتنا انوکھا ہے, اور سارے غم دور کرنے کے لیے رنگ کتنا عجیب ہے. وہ خاتون کہنے لگی میرے اوپر اچانک خبریں آئی ہیں, غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, لیکن اگر حضور موجود ہے تو پھر کوئی غم ہے ہی نہیں, پھر کوئی دکھ ہے ہی نہیں. او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. یہ اتنا پکا چڑھ گیا ہے کہ اب کوئی اور تکلیف رہی نہیں. میرے عزیز یاد رکھنا, یہ سارے غم دور ہو جائیں گے. یہ سارے غم کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. یہ دیکھو, یہ پیچھے احادیث کا ذخیرہ ہے اور پھر امام کا طریقہ سمجھانے کا. کہنے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. وہ جب یاد اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے بھی ایک بندے سے کہا تھا, او لا علمہ وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سان. اس لیے کہ جب وہ یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا. نبی پاک علیہ السلام کی محبت تازہ. اور ایک اور بات, اذان سنیں جی, اذان سنیں. اور وہ حاوی یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ تو شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لا شعوری طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی نہ کسی شخص کے نقش قدم چل رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہماری زبانوں پر ڈھیر سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی نہیں ہوتے, ہمارے کانوں میں کبھی ٹکرائے اور ٹھہر گئے, پھر وہ ہماری زبان پر جاری ہو گئے. ہم شعوری اور لا شعوری طور پر کسی کے, یہ جو لوگ بالکل باغیانہ گفتگو کرتے ہیں نا اپنے ماحول سے سخت بغاوت کی, ان لوگوں نے بھی کسی ایسے شخص کی صحبت اٹھائی ہوتی ہے جس کا مزاج یہ نہیں ہوتا. یہ جو لوگ بہت زیادہ زندگی میں شکوے پیدا کر لیتے ہیں, اور شکوہ جو ہوتا ہے یہ بندے کو بے چین رکھتا ہے, شکر جو ہوتا ہے یہ بندے کو سکون میں رکھتا ہے. خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے.
انسان جب مقام شکر پہ آتا ہے تو اطمینان قلبی اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی زندگی اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ ہم کسی نہ کسی شخص کی پیروی کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ دنیاوی طور پر اگر ہم کسی بندے کی پیروی کریں گے، عام لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کمزوری رہ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات بہت لوگ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مایوس ہو کے لوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی پاک کی قربت کے رشتے کو اس طرح نبھایا کہ انہوں نے ہر حال میں پیروی کی تو مدینے والے رسول کی اور اس انداز میں پیروی کی کہ ڈھیر ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی حکمتیں بھی نہیں پوچھی، بس حضور نے کہہ دیا تو انہوں نے کر دیا، اور وہ پیروی بھی کی تو والہانہ انداز میں، والہانہ انداز میں پیروی کی، شوق ذوق سے پیروی۔ ہمارے ہاں لوگ عمل کرنے کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں رخصتیں تلاش کرتے ہیں، گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں، حیل و حجت سے کام لیتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، تاریخیں دیتے ہیں، بس میں عمرہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں نیک ہی ہوں، کے بعد 2 بچے رہ گئے، شادی کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں مسجد میں ہی ہوں۔ تو دین تو آپ کو یہ کہتا ہی نہیں آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے، دین تو کہتا ہے 5 وقتہ جماعت کے ٹائم ضرور آ جایا کرو۔ ہم بہانے کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ میلاد منانے کا سب سے بہترین وقت پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے، گھر میں خوشی کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت رب رسولوں کے جو دشمن ہیں ان کی ثقافت گھر میں آ گئی، تو پھر آپ نے سمجھا نہیں دین کے مزاج کو۔ میں تو دیندار مانتا ہی اس بندے کو ہوں کہ جب اس کے گھر میں شادی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، کل جنازے 10ویں 90 سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلے گا بھائی جب تیرے بچے کی شادی ہوگی۔ اب تو شریعت کے تقاضے کتنے پورے کرتا ہے، تیری خوشیوں میں اللہ رسول کا ذکر کتنا ہے۔ اب تیری توانائی کا پتہ چلے گا کہ تو نے برادری سے، قبیلے سے، رسموں سے بغاوت کر کے نبی پاک کی پیروی کی ہے، یا تو حضور کی شریعت ایک طرف تھی اور رسم و رواج ایک طرف تھے اور تو رسم و رواج کا قائل ہو گیا۔ صحابہ کی زندگی کا معیار ہی یہ تھا کہ قبیلے کچھ کہتے تھے، علاقے کچھ کہتے تھے، ماں باپ کچھ کہتے تھے، باقی سارے کچھ کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے تمہارے رنگ ڈنگ نہیں دیکھنے، ہم نے تو مدینے والے کی محبت کے رنگ دیکھنے۔ بغاوت کی ان لوگوں نے، بغاوت۔ لوگ کہتے ہیں جی سارے یہ کر رہے ہیں، نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں؟ ملک جمہوری ہے، نیکیاں نہیں جمہوری ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ نیکی نیکی ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر کو پتہ چل گیا نا حضور کی غلامی کرنی ہے، پھر انہوں نے باقی شہر کا انتظار نہیں کیا کہ وہ بھی کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا بس ختم ہو گئی بات، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم دروازہ رسول کی غلامی کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز، والہانہ انداز میں حضور کی غلامی، جہاں نبی پاک کا فرمان آ گیا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جہاں حضور کے دین کی بات آ گئی فقط دین اسلام پر عمل ہوگا۔ جب تک یہ مزاج نہیں بنتا، ہم یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لمبی نہیں، فیملی میں، برادری میں شادی تھی کنگلے میں ہمارے عزیزوں میں، تو میرے دادا جان سے مشورہ لیا انہوں نے کہ میرج ہال میں شادی کرنی ہے، تو دادا جان ناراض ہو گئے، کہنے لگے کڑیاں کرو ٹوری دیا نے، میرج ہال نہیں جانا۔ یہ بھی 15 18 20 سال پرانی بات، لیکن اس کے بعد میرج ہال کا رواج آیا تو وہ دیہاتوں میں بھی بن گئے میرج ہال، کوئی حرج والی بات بھی نہیں، کوئی ایسی سخت بات نہیں، لیکن ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ ہر آنے والا رواج ہم پر حاوی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے ایک دفعہ ایک دوست ہے میرے، میں نے ان سے کہا قرآن جی سیکھ لیں، کہنے لگے زبان موٹی ہو گئی ہے۔ میں کہ موبائل تے سارا دن چلانا ہے تو اے نہیں، تو آخیا عمر بڑی ہو گئی سیکھیا نہیں جاتا، واٹس ایپ تے تینوں کرنا آ گیا ہے، اس کے لیے تو نے کوئی مسئلہ بہانہ نہیں کیا کہ اس عمر میں سیکھوں۔ یہ دفتروں میں کل آیا، ابھی دفاتر کے اندر ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کمپیوٹر آیا، ورنہ رجسٹر ہوتے تھے اسی پر ہی کام ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ کمپیوٹر آیا تو کیا جن ملازمین کو 25 سال ہو گئے تھے ڈیوٹی کرتے انہوں نے ریزائن کر دیے کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا چھٹی؟ یہ لوگوں نے کورسز کیے ہیں، سیکھا ہے۔ عمر کا کیا مانو، بہانے کرتے ہو؟ حضور کی محبت کی کوئی عمر ہوتی ہے؟
इस उम्र में बच्चे आए तो वो भी गुलामी कर रहे हैं, बूढ़े आए हैं तो वो भी गुलामी कर रहे हैं। तो नबी पाक की बात माननी है तो वालेहाना अंदाज में माननी है और मजा लेके माननी है, और कहना है मेरे लिए कोई हरफे आखिर है तो ज़ाते मुस्तफ़ा है। हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे थे, एक शख्स खड़े हो गए तो नबी करीम ने ना जुमा पढ़ाते पढ़ाते फरमाया बैठ जाओ। एक बंदे से कहा था, नाम नहीं लिया, और हुजूर का तरीका था कभी भी समझाते ना तो भाई नेम बात नहीं करते, मुतलक लोगों को क्या हो गया, बैठ जाओ। उस एक बंदे से कहा था बैठ जाओ। एक जरा इस कोने में थे, मस्जिद की गली में थे, उनके कानों में आवाज गई बैठ जाओ, वो वही बैठ गए। एक बनु गनम में कबीले में थे, उनके कान में आवाज गई बैठ जाओ। उन्होंने साथ वाले से पूछा नहीं कि आपको तो नहीं कहा, किसको कहा जा रहा है, कानों में आवाज गई बैठ जाओ, तो जहां कोई था वो वही बैठ गया। नमाज के बाद महबूब ने पूछा आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप, हुजूर आवाज आई थी बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया। जिसके कानों में आवाज आई वो बैठ गया। तो करीम फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना मैंने तो उनसे कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए, और सानू कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे उंज रहना है। मैं कहा बैठ जाओ, लिहाजा बैठ गए। बहानेबाजी करते हैं। एक नौजवान से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, वो कहने लगा आप दुआ करें। मैंने कहा रोटी भी मेरी दुआ से ही खाना शाम से, दुआ इसके लिए आप दुआ करा रहे भाई, तू हुजूर से प्यार करता है, ये मेरे नबी पाक की मेरा दिल करता है। आप इतने सारे आए हैं, काश यकम रबीउल अव्वल के बाद जवान दाढ़ी ना मुड़ाए और कोई पूछे कि दाढ़ी रख ली है, कोई ये मिलाद में रखी है, ये मैंने मिलाद मनाया है अपने नबी पाक का। मेरा दिल करता है खातून पर्दा शुरू कर ले और यकम रबीउल अव्वल से बुर्का ओढ़ ले, बिला जरूरत बिला मजबूरी घर से निकलना छोड़ दे। और जब कोई उससे कहे कि आपने तो माशाल्लाह पर्दा शुरू किया, तो कहे वो हुजूर का मिलाद आया ना। अल्लाह करे इस साल लोग कहे कि मैंने मिलाद पे कहा था, आज के बाद सच बोलना है, इसलिए कि सच्चे नबी का मिलाद आया। अल्लाह करे जहन बन जाए आज के बाद दयानतदार रहना है, इसलिए कि मेरे नबी का सबसे पहले लोगों को तारफ ये हुआ था कि सच बोलते हैं, दयानतदारी करता। अल्लाह करे ये सोच बन जाए, हम बहाने छोड़ दें। और अगर आप ये कहें सोसाइटी कर रही है, हम सोसाइटी के गुलाम नहीं, हम रसूल पाक के गुलाम। अगर आप कहें मुआशरा कर रहा है तो हमें मुआशरे से क्या लेना देना, हमारा तो सारा ताल्लुक ज़ाते रसूल के साथ है। अपनी जिंदगी को पूरी तरह समेटे और दरवाजा रसूल पे ले आए। पता है आपको, हुजूर ने फरमाया जब उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखें ठंडी होती। तुझे मजा नहीं आता सजदे में, तू सजदा करता है तो हुजूर की आंखें ठंडी होती। और मैंने आपसे अपील करनी है कि आप जब नमाज के लिए खड़े हो तो मोबाइल साइलेंट नहीं करना है, इसको बंद करना है, क्योंकि साइलेंट भी तवज्जो अपनी तरफ कराता है और हमने तवज्जो इधर उधर करनी नहीं, रब की बारगाह में आ गए। ये पूरा मिलाद का महीना कोई कह ही देगा ना आपको कि बड़ी तस्बीह पढ़ लीजिए, लेकिन ये पूरा महीना ना मोबाइल जेब में तस्बीह हाथ में इंशाअल्लाह तो कह दे, और सारा दिन दुरूद पढ़ना है रसूल पाक। दुरूद पता फायदा क्या करता है, जुबान को मीठा कर देता है, दिल को नरम कर देता है, रूह को ताज़ा कर देता है, और एक दफा पढ़ो तो 10 रहमतें आती है, 10 रहमतें, और पढ़ते रहो तो दाएं बाएं रहमत ही रहमत रहती है। हर वक्त ही रहमत, हर वक्त ही रहमत, हर वक्त ही कमाल। अपना दिल पूरा लगा लो दुरूद पाक के साथ। और हर साल कहता हूँ, इस साल भी कहता हूँ, मिलाद पे भी ना तीरों के, दरवेशों के, ये सारे तो कहते हैं मिलाद में, सारे कहते हैं जी मिलाद शरीफ का लंगर है जी शिफा वाला, कहते हैं ना सारे। बिल्कुल अर्ज नहीं इंशाअल्लाह ताला, जो सारी कौम खाएगी नात खां भी वही खाएगा इंशाअल्लाह। शिफा वाला जो हुआ, पीर साहब, खतीब साहब, दरवेश साहब सारे खाएंगे वही शिफा वाला लंगर। और मिलाद वाले दिन भी गरीबों को तुम लंगर सही करके नहीं देते, वो भी VIPs का लंगर ही रह जाता है। खुदारा अच्छा करके तुम खाना बनाओ
اور جب وہ لنگر پکاؤ تو کوشش کرو کہ غریبوں کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ۔ وہ ماڑا جدے بچے بوٹیاں نہیں کھاندے پوچھے گا نا اپنے والد نو کہ بھائی اج بڑیاں رج رج بوٹیاں لبدیاں پہ تو کمال ہو گئی ہے، یہ بریانی کمال ہے کیا؟ تو ہو سکتا ہے ابا رو ہی پڑے، غریب آدمیوں کو پتر اج تین کوئی نہیں ڈکن لگا تو رج کے کھاج میرے نبی پاک دا ملایا دے۔ لیکن یہ بھی تم نے وی آئی پی الگ کر دیے، امیر الگ کر دیے، اس کا لنگر یہ ہے، اے ساڈا مہمان خصوصی۔ اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتے جس کو 25 سال ہو گئے فجر کی اذان پر؟ اس کو کیوں نہیں مہمان خصوصی بناتے جسے 30 سال ہو گئے ہیں مسجد میں جھاڑو دیتا ہے؟ وہ نہیں مہمان خصوصی بن سکتا؟ صرف اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی نہیں؟ کرو مت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا پہ میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین پارائنا نہیں۔ حضور کے غلاموں سے پیار کرو اور میلاد مبارکہ میں غسل پیدا کرو اور تازگی پیدا کرو، اور کسی غریب کی بیٹی کے بیاہ کی کوشش کرو تاکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس بات سے فائدہ اٹھائے کہ حضور کا میلاد شریف آیا۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے محسوس ہو کہ کوئی میلاد نہیں منایا جا رہا، اپنا آپ دکھایا جا رہا، نہ کوئی کام نہ کرنا اس میں تو درویشی۔ مجھے ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ میرے کسی دوست نے میلاد ریلی پہ لکھ دیا زیر قیادت، میں نے کہا حضور کے نام کا جلوس اور میں قیادت کروں گا؟ چلے نظم ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ بندہ آگے چلے گا یہ پیچھے چلے گا، ورنہ یہ حضور کا میلاد ہے، جو سب سے پیچھے چل رہا ہے وہ بھی محبوب کی نظر میں اتنا ہی زیادہ معتبر ہے اتنا کہ سب سے کوئی آگے چلنے والا۔ اس لیے اپنے لہجوں میں حضور کی محبت پیدا کرو، عشاء پڑھے بغیر نہ سنو، اور آج تگڑا الارم لگانا ہے انشاءاللہ فجر باجماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور صبح کی فجر سے ارادہ کرنا ہے کہ فجر کے بعد پہلے تلاوت ہوگی، پھر حضور کی ذات پہ درود پاک ہوگا۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنی ہے، خوشی کے موقع پہ اپنوں کو نہیں بولنا۔ اب بیٹا بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بعض بچے بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں اگر موبائل ہاتھ میں رہے تو، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی سب کو۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلے پریشان ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتا ہوں۔ دوستو، عید یہ جو کسی جس کو نہ بھی نہ منانا ہو، جب بندہ بیٹا بیانے لگتا ہے تو خوشی بڑی ہوتی ہے نا۔ وہ بندہ کہتا ہے چل یار جانا دے میں نہیں سی، پر منڈے دی شادی ہے۔ عید کے موقع پہ بندہ دشمنوں کو بھی، جن سے مخالفت ہو ان کو بھی فون کرتا ہے۔ جس رشتہ دار سے ناجائز ناراض ہونا بغیر وجہ شریک ہے، میلاد سے پہلے اسے مناؤ، اسے فون کرو، تجھے کیوں نہیں ہاں نہ کی تھی جی، نہیں پروگرام ہلکا ہلکا ایسے کرتے ہو، انشاءاللہ تو کہو، تسی آکو حضرت صاحب ایڈا اوکھا کام ہی دس جڑیا جی، سوکھا دسو، اسے کرو فون، اور اسے فون کر کے جب تم کہو گے نا السلام علیکم تو پریشان ہو جائے گا، کہے گا بھائیا خیر ہے تو مینوں ہی فون کر لیا، تو اسے کہو نا، پھر اسے کہو نا میں نہیں سی کرنا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی ہوں، اے کھیڈاں ہن بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، پر حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، میں تینوں کدوں فون کرنا، میری بھی کوئی آکڑ ہے معاذ اللہ، پر ہن کرنا ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی، میں رول گئیاں۔ ہم نے اپنوں کو قریب کرنا ہے، پیار کرنا، میلاد کی بولی محبت کی بولی ہے، اور یہ خوب بولنی ہے، میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہو، اس لیے اس ذوق سے اس سال میلاد منانا ہے۔ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے جو سب سے پیچھے اور سب سے اینڈ میں اور سب سے تکلیف میں ہے، میری اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، میں تو نہیں دیکھ رہا، تو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے کریم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرما، ہر ایک پر اپنی خاص نگاہ فرما، اور محبوب کی خیرات سب کی جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول کرے۔ سلام ہوگا اور پروفیسر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔